शहर नामा आपका अपना चैनल हर पल हर पहर आपको दे वाकफियत आमा तहकीक के साथ तस्दीक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नदीम इसाक शहरनामा न्यूज़ इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। जिस तरह कि हमारा एक तरीक़ाकार यही रहा है कि हम इल्मी, अदबी और मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर काराए नुमायाँ अंजाम देने वालों को बुलाते रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर अब्दुल हक मुराद साहब हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि खुद ही अपना तारफ़ हो, उनकी शख्सियत ही खुद ही बड़ा तारफ़ है, जिन्होंने जो 6 किताबों के मुसन्निफ हैं। और इनके वालिद मोहतरम माशाअल्लाह जो एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दीनी मदरसा तालीमुल कुरान, और वहाँ से इन्होंने दीन की तालीम हासिल की और अरबी मुअल्लिम के तौर पर आज़ाद कश्मीर में ग्रह कदर खिदमात अंजाम दी। फिर इसके बाद मैं समझता हूँ कि आज जो प्रोफेसर साहब के हाथ में नुआए कुरान यानी कुरान की सदा, इसको जिस खूबसूरती से इन्होंने तसनीफ उसकी तर्जमा और तारीफ की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये एक मुनफरद एक हैसियत रखता है। और ये सबसे बड़ी काविश है इनकी। मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी जो इनका अगर ये काम है, और ये अपने अंदर एक बड़ा समुंदर है। मैं आपको जनाब वेलकम कहते हुए आज बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो आप ज़रा इब्तदाई तालीम के हवाले से हमें मुख्तसरन बता दें कि इतने नायाब किस्म के काम करने वालों की पैदाश कहाँ पे हुई और इब्तदाई तालीम कहाँ से आपने हासिल की? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। तो मेरी पैदाइश बारी मनासा ज़िला बाग से है और मैं तीसरी जमात तक वहाँ पढ़ा। फिर तीसरी से लेकर 7वीं तक मेरे वालिद साहब चूँकि सहारनपुर से फारुक तहसील आलिम थे और वो उर्नमरा में उस्ताद थे। उर्नमरा रवलाकोट जो एक बड़ी इल्मी दरसगाह है, जी, जिसमें सरदार इब्राहिम साहब पढ़े। जी सर, जी। तो उसमें मैंने तीसरी से लेकर 7वीं तक पढ़ा है। और फिर मैं वापस बाग हाई स्कूल में चला गया था। वो हमारा हाई स्कूल फिर कॉलेज बन गया था और वहाँ से मैंने मैट्रिक और एफएससी किया है। बीए मैंने प्राइवेट किया है और फिर एमए जो है मैंने इंग्लिश में गार्डन कॉलेज से किया है। और मेरी दीनी जो तवज्जो है वो इसलिए है कि मेरे वालिद साहब सहारनपुर से फारिग थे, मेरे नाना जो हैं वो देवबंद से फारिग थे और मेरे बेटे भी आलिम हैं और मेरा छोटा भाई भी आलिम है और वो जामिया आदब से भी शरीफ़ता है। और हमारा सारा खानदान जो है वो मजहबी और इल्मी उलमा की सफ में है। मेरे बेटे भी आलिम हैं माशाअल्लाह। तो बड़ी गोल्डन कॉलेज के हवाले से आपने बात की कि जनाब हमारे साबिक जो प्रेसिडेंट रहे हैं जनाब सरदार मसूद अब्दुल्ला खान साहब, वो आपके क्लास फेलो रहे हैं। फिर इंग्लिश के हमारे बड़े मशहूर जो लेक्चरर प्रोफेसर थे वजीर साहब, तो ये भी आपके क्लास फेलो रहे हैं। तो इसमें ये बताएं कि रिटायरमेंट आपकी 2013 में हुई दिरकोट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो दिरकोट है उससे, और उसके मेहमान खुसूसी हमारे महरूम वज़ीर तालीम मतलब इनकलाबी साहब थे। ये भी आपके लिए बड़ी एजाज की बात है। तो हम आगे चलते हैं, चूँकि आपकी एक इंटरव्यू के अंदर आपको बंद करना या आपका सारा वो करना मुश्किल है। तो ये हमें बताएं कि बाकी 5 किताबें आई उनका भी कोई था। ये नवाए कुरान के हवाले से आप कुछ बताएं कि ये क्या? थोड़ा सा मैं बाकी 5 किताबों का बता देता हूँ। काजी की एक किताब है मेरी, वो हमारे एक प्यारे से उस्ताद थे काजी अब्दुल खालिक साहब जी, उनके बारे में लिखी थी। मकाम अदल मकीनों मैंने मंजूम लिखा हुआ है दलदले के वाक़यात। ये रीड फाउंडेशन ने बहुत फैंटास्टिक छापी हुई है। इसके मेयार की भी आज़ाद कश्मीर में कोई किताब नहीं छपी। और उसके बाद मैंने खुद छपाई थी जुम्बिश लब और सांस चलती रहे, ये 2 भी मेरे मजमूए कलाम है। और फिर उसके बाद मेरा अभी मैंने अपनी काबिती लिखी है, उसका नाम है नगमा मुराद। और वो जो है वो भी मंजूम है और वो इस लिहाज से मुनफरिद है कि उर्दू अदब में आज तक किसी आदमी ने मंजूमा बीती नहीं लिखी हुई, लिहाजा उसमें भी मेरा नंबर पहला होगा। और मैंने कई लोगों से रिसर्च करके भी इस बात को कहने की जरूरत की। और फिर ये जो काम है इसमें माशाल्लाह मेरा सबसे बड़ा काम यही करवाना जाता है। मैं भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और इस तौफीक के लिए मैं रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो काम है। फिर इसमें यह है कि इसमें मैंने वक्त भी बहुत गया है, मेहनत भी बहुत की है। इसका एक सदा मैंने लिखा था जिसके 12,260 शेर थे और वो एक बैर में था, लेकिन चूंकि बैर की पाबंदी की वजह से तर्जुमा मुतासर हो रहा था,
اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر میں نے مفتی بحرین گئے. جب میں نے مفتی بحرین گئے تو پھر میں نے اس کو، بلکہ میں نے اس کی دیباچی میں لکھا ہوا ہے انتخاب بحر میں مرود رکھا یہ اصول اس کو برتا جو کسی صورت کو ہوتی تھی قبول. اور اس کے لیے میرا کیا معیار تھا؟ اس کے لیے میرا معیار یہ تھا کہ میں ہر صورت جو ہے اس کی جو پہلی جو آیت ہے تو اس کو میں لیتا تھا اور اس پہلی آیت کو میں 3-4 بیروں میں منظوم کرتا تھا. پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب کھوکر صاحب آپ سے اس نوائے قرآن کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. میری بات تھوڑی سی پہلی والی مکمل نہیں ہوئی نا. پھر میں نے اس کو وہ ترجمہ آسان ہو گیا اور روا ہو گیا. اور پھر اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو وہ ہے ہر آیت کے ساتھ شعر ہے اور فلوٹ میں نے اللہ کا لفظ کوئی متبادل نہیں لکھا ہے. تو آپ پروفیسر صاحب اس سے بات پروفیسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ نوائے قرآن پروفیسر عبدالحق مراد صاحب کی جو تصنیف ہے یہ ڈاکٹر سلطان بشیر جو کہ اٹامک سائنسدان ڈائریکٹر تھے سب سے پہلے، ڈاکٹر قدیر سے پہلے میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں ان کے ہاں گیا تو وہاں میں نے یہ جلد دیکھی اور میں نے پھر اس کا تھوڑا مطالعہ بھی کیا اور اس کو پڑھا بھی. تو مجھے انتہائی موضوع اور انتہائی اچھی لگی. اور اس میں سب سے بڑی بات پروفیسر صاحب نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مسالک کے جو علماء تھے ان کو اپنا مسودہ دکھایا ہے اور ان کی تقاریر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور خصوصی طور پر پروفیسر صاحب نے مولانا علامہ منیب الرحمان صاحب جو کہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین تھے ان کے ساتھ بھی مشاورت کی اور ان کو بھی انہوں نے مسودہ دکھایا. اہل حدیث کے علماء سے بھی، دیوبند علماء سے بھی اور باقی علماء کرام سے، اسکالر سے اسلامی یونیورسٹی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوشش، ایسی کاوش جو ہے یہ شاید پہلی دفعہ ہوئی ہے. اگرچہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے منظوم ترجمے کیے ہیں لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ، جس عمدہ طباعت کے ساتھ، جس کاغذ کی خوبصورتی کے ساتھ اور اعلیٰ اس کی پرنٹنگ کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اپنی نوعیت کا اپنا کام ہے اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس کا ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ ہیں اگر یہ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں لے کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت کا صلہ جو ہے ان کو مل جائے. جناب امجد مغل صاحب آپ کچھ عرض کرنا چاہیں گے اور پروفیسر صاحب سے کچھ سوال اگر کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کا دن ہے کہ اتنی بڑی ادبی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ماشاء اللہ ان کا تعلق ادب سے ہے اور ساتھ خصوصی جو بات ہے شرعی احکامات کو سمجھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ہاتھ کے ذریعے، قلم کے ذریعے یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو وقت زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم ادب کے تقاضوں کو سمجھیں. پوری امت مسلمہ اگر ہم دین سے یا ادب کے دائرے سے کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آج جو معاشرے کے حالات ہیں، ماں باپ کے حقوقوں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، یہ کتابیں نہ پڑھنے کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ اور فساد اور شر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آج پروفیسر صاحب جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے چند کویسچن انشاءاللہ کروں گا، جس میں میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل ہیں عالم اسلام میں آپ کے سامنے ہیں. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوری پاکستانی قوم اور انٹرنیشنل آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو سنے گی، آپ کے الفاظ کو سنے گی تاکہ یہ رہنمائی ان تک پہنچ سکے کہ ہمارے اوپر جو اس وقت زوال آیا ہوا ہے امت مسلمہ کے اوپر، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں، عوام تک میسج پہنچائیں اس کی بیسک وجہ کیا ہے.
بہت شکریہ. اس کی ایک تو میں نے ایک نظم لکھی ہے صدائے پاک سرزمین، اور وہ میں نے پاکستان کی طرف سے ایک ادارہ خیال کیا ہے، اور وہ اس میں ایک میرا شعر ہے: میری عمر پونی صدی کے ہے لگ بھگ، مگر آج بھی میرے ہاں نہیں کوئی صورت بھی قرآن کے راج کی. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خستہاری اور بداری جس کے ہم عمل ہو رہے ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے جس کے نام پر پاکستان بنایا تھا، ہم نے اس کو فالو نہیں کر سکے، اور ہم نے غفلت غفلت کی ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے آ گئے، اور ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمیں قرضے مانگنے پڑ رہے ہیں، اور ہم دنیا میں رسوائیوں کا شکار ہیں. تو پھر دوسرا آپ کا جو کہنا ہے کہ یہ جو قرآن حکیم کا جو میں نے کام کیا ہے، تو اس کے حوالے سے میں میسیج یہ دینا چاہوں گا، بلکہ وہ اسی کی زبان میں اگر ہو جائے تو زیادہ اچھا بہت ہے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. چونکہ میں نے مضمون ترجمہ کیا ہے، اس لیے مناسب یہی لگتا ہے کہ میں اس کا مضمون ترجمہ آپ کو سناؤں. بے شک بے شک. تمہارے دین کی تکمیل میں نے آج کر دی، تمہیں نعمت بھی اپنی میں نے پورے طور پر دی. سبحان اللہ. تمہارے واسطے جو راستہ آیا پسند مجھ کو، فقط اسلام اور اسلام ہی کا راستہ. ماشاء اللہ. تو پھر میں ایک اور شعر آپ کو اس حوالے سے سناتا چلوں کہ میں نے کسی نظم میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسلام مسجد میں دیکھا جوان، وہ کوچہ و بازار میں ہے کہاں. تو ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں، لیکن ہم گلی کوچے میں، دکان پر، دفتر میں، کلاس روم میں، اور غرض یہ کہ اپنے نجی کاموں میں ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، جس کا نتیجہ ہماری بربادی ہے اور یہ رسوائی. پروفیسر عبدالرحمن صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خیال، چونکہ ہم نے قرآن کو، عربی کو ایک تعظیم کے انداز میں خوف محسوس کیا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو شاعرانہ، تو یہ علماء کرام آپ کو یعنی شاعرانہ انداز سے اس کو کیسے جائیں گے؟ ہم نے تو اردو میں ترجمہ سنا تھا، اس کا انگلش میں تھا، تو آپ نے اس کو جو شاعرانہ انداز دیا، اس حوالے سے تھوڑی سی. جی، اس میں یہ تھا کہ میں نے جب یہ شروع کیا تھا تو اس وقت تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شاعری میں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے خوف تھا کہ شاید علماء اس کے خلاف بات کریں. لیکن میں نے ذرا سوچا کہ چلو اگر علماء نے خلاف بات کی تو کوئی بات نہیں ہے، علماء کی بات مان لیں گے، اور اپنا اسی دلیل کے ساتھ. تو باہر اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، پھر میں اسلامک یونیورسٹی میں آ گیا، تو میں نے اس وقت تھوڑا سا کام کیا ہوا تھا، کوئی 3-4 بارے کا میں نے ترجمہ کیا ہوا، تو وہاں مجھے منظوم ترجمے مل گئے. اور اس میں پھر بڑے بڑے علماء کی تقریریں بھی کی ہوئی تھی، لہذا یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ یہ پہلا کام ہے، اور یہ بات بھی ذہن سے نکل گئی کہ علماء اس پر کوئی چیز وجبی ہو جائیں گی. تو میں پھر بڑی آزادی کے ساتھ کام کرنے لگ گیا، اور محنت کے ساتھ کام کرنے لگا. پھر میں نے ایک مسودہ لکھا جو تھا، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا. تو میں اس کو جب آگے چلا ہوں، پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو میں نے اپنے طور پر ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے 3 پاروں کے سیٹ بنائے، اور ماہر عربی دونوں سے، جن میں پروفیسر ہیں، علماء ہیں، ان کو دیے. بلکہ آپ کو میں ایک سناتا ہوں بات بڑی دلچسپ، کہ یہ گورنمنٹ کالج کے ابھی پرنسپل ہیں، اور وہ اس وقت ایم فل تھے، ابھی وہ پی ایچ ڈی ہے عربی میں. تو کبیر محسن صاحب، میں ابھی ان کو مل کے بھی آیا پچھلے ہفتے. تو میں نے ان کو دیا 3 پارے چیک کرنے کے لیے، اور میں ان کے گھر گیا، تو ان کی ایک میز تھی بڑی خوبصورت سی. اس میز میں کوئی چھوٹی سی ایک معمولی سی خامی مجھے نظر آئی. تو میں نے ان کو پوچھا کہ یہ میز کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ میز جو ہے نا، یہ کوئی 4-5 سال سے میرے پاس ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ اس میں کوئی خامی نظر آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی نہیں نظر آئی، اور یہ میز بڑی قیمتی ہے، اور یہ میں نے سرگوڑے سے منگوائی ہے، بہت اچھی فرنیچر کی شاپ سے، تو یہ تو بڑی اچھی ہے. میں نے کہا اچھا بہت اچھی ہے، تو آپ ادھر آ جائیں. تو میں نے پھر وہ جو میری نظر میں خامی تھی وہ ان کو بتائی. تو وہ مجھے کہنے لگے آپ تو بہت باریکی نہیں کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس کی یہ طرف میری طرف تھی.
ورنہ میں نے کوئی میل کو اس طرح چیک نہیں کرا. تو اتفاق کی یہ بات ہو گئی تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جس طرح میں نے آپ کی میل چیک کی ہے اسی طرح میرا ترجمہ چیک کروں. تو وہ بڑے ہنسنے لگے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں 1 مہینہ اور چیک کروں. یعنی انہوں نے چیک کیا ہوا تھا اور مجھے دینے کی بھی بلایا تھا, لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں میں 1 مہینہ اور بلایا. اس طرح میں نے بڑے لوگوں سے چیک کری کروایا. یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو کشمیر جو کشمیری ہیں وہ بھارت کے زیر انتظام ہر دنیا کا تشدد بھارت کی فوج سے نبرد آزما ہیں اور سارا سال گزر گئے, اور جو دوسرا آزاد خطہ ہے اس کے اندر اتنے خوبصورت نایاب قسم کے, اور خاص کر کے میں نے باغ ڈسٹرکٹ جس کو کہتے ہیں, پہلے چونکہ پونچھ باغ ایک ہی ڈویژن تھے ہم, اب ہم راولا کوٹ ہو گئے ہیں باغ, تو اتنی زرخیزی علم و ادب کے اندر میں نے دیکھی باغ کے اندر. اس کی کوئی خاص لاجک ہے, وجہ ہے, ریسرچ مائنڈ میں نے لوگوں کو دیکھا بہت زیادہ تعداد میں. یہ پھر میں تو اس کو اللہ کا فضل ہی کہہ سکتا ہوں. مجھے کوئی ایسا یعنی جغرافیائی یا تاریخی ایسا واقعہ نہیں میرے ذہن میں کہ میں یہ کہوں. البتہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ادھر ہماری ہی ایک کتاب, ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ایک کتاب تھی زلزلے پر, ان کا نام تھا یوسف صاحب. تو زلزلے کے واقعات انہوں نے لکھے ہوئے تھے. تو ان کی رہنمائی تھی لیاقت باغ میں, اور اس میں چیف گیسٹ تھے راجہ ذوالفقار میں. تو میں آزاد کشمیر کے صدر تھے وہ صاحب. تو میں جب ان کی طرف اس بندے نے مجھے کہا جی کہ ہمارا جو پروگرام ہے تو اس کی چونکہ چیف گیسٹ صدر تھا میں, تو اگر اسٹیج سیکرٹری آپ کو چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی. تو میں نے مان لیا ٹھیک ہے. تو میں ان کے پروگرام میں آ گیا. ادھر جب صدر صاحب سے میں آتے وقت اپنی کتاب بھی ہے, چونکہ میں نے مقام قاتل مکینوں کی جو کتاب لکھی ہوئی تھی اس پر لوگ بہت خوش تھے. اور ماشاء اللہ آپ کی طرح کے ایک کرنل تھے 6 کے میں, آپ کی قدر قامت کے صحیح بات ماشاء اللہ. اور ان کو جب میں نے نام بتایا مقام قاتل مکینوں کی, اور اسپرنگ کی ذرا اچھل گئی. تو اس طرح سے اس کی تھی. میں وہ کتاب لے آیا, اور میں نے آ کے صدر صاحب کو جب میں نے کتاب کے خطاب کے لیے بلایا تو میں نے کہا جی کہ خطاب کے لیے تشریف لانے سے لائیے, اور پہلے میری کتاب وصول کیجیے, اور پھر اس کے بعد جس کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ وصول کیجیے. بعد میں وہ دوسرے کرنل صاحب نے یہ کہا کہ بھائی باغ والے نام نہیں ریسا. صحیح بات. اس نے کہا جی کہ باغ میں ٹیلنٹ بہت ہے اور ابھی کام ہوتے تھے. یہ میرا ایک چھوٹا سا واقعہ. جی حضور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, ماشاء اللہ آپ نے اس میں قرآن میں بڑی ریسرچ کی ہے اور بڑا جو ہے نا علم آپ کا ظاہر ہو رہا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر, ملک کے اندر ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس سے نابالغ ہے, وہ قرآن پاک کو پڑھتی ہی نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر, ہمارے کالجوں کے اندر اس کو اہمیت نہیں دی گئی. تو اس کے بارے میں آپ کو میسیج دیں تاکہ آزاد کشمیر کی حکومت اور ہماری جو ہے نا یہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے نا توجہ دے. علامہ اقبال نے کہا تھا گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی, سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دینا. تو ہم نے قرآن کو چھوڑا اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کی تعلیم کو ہم عام کریں؟ وہ میرا ایک ریلیونٹ یہ ہے, میں ایک دفعہ ہجیرے سے آ رہا تھا چڑھ کر, تو ویگن میں گانے لگے ہوئے تھے, اور ایکچولی یہ آئیڈیا 82 میں ڈیولپ ہوا تھا. میں گانے سن رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ شیطانی علوم جو ہیں اور اخبار جو ہیں ان کو ہم کتنی توجہ دے رہے ہیں, اور ان پر کتنی محنت ہو رہی ہے, ان پر کتنے خرچے ہو رہے ہیں, لیکن دین کے لیے ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اور جو مولانا حضرات یا ہمارے جو نعت خوان لوگ ہیں وہ اگر یہ کام کر بھی رہے ہیں تو ان کو ہم معاشرے میں وہ اسٹیٹس نہیں دیتے جو انگریزی خوانوں کو دے رہے ہیں. تو میں نے بلکہ میرا ایک آپ یہاں شعر بھی سنے کہ چلے جائیں مولانا دفتر سے باہر, چلے جائیں مولانا دفتر سے باہر, یہ ان کے لیے ہے جو انگلش کے ماہر. تو یہ ہمارا سلوک ہے دینی علم سے. اب میں نے وہاں یہ آئیڈیا بنایا تھا کہ اگر ہم خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو پیش کریں, جیسے آپ دیکھیں نا کہ میں نے سورہ اثر کا جو ترجمہ کیا ہے, سورہ کوثر کا ترجمہ مختصر میں آپ کو سناتا ہوں. مگر سورہ کوثر کا جو ترجمہ ہے, یقیناً عطا کی تجھے ہم نے کوثر, لہذا نماز اپنے ہی رب کی پڑھ, ذبیحہ بھی اس کی ہی خاطر کیا کر, جو دشمن ہے تیرا وہی ہوگا اب تک. اب یہ بچہ آسانی سے یاد کر لے گا, آسانی سے یاد کرے. اچھا پھر آپ دیکھیں سورہ اثر ہے,
اور اس میں ہے کہ زمانے کی قسم انسان تو ہے ہی خسارے میں، مگر جو مان جاتے ہیں، عمل اچھے کماتے ہیں، کریں تلقین آپس میں جو حق کا ساتھ دینے کی، کریں تلقین آپس میں جو صابر بن کے رہنے کی، کیا بات، آسانی سے یاد کرو اور سنائی جاؤ۔ سورہ اخلاص کی ایک شعر میں ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے منظوم تراجم ہیں میں ان میں لیڈ لے رہا ہوں کہ کسی بندے نے بھی ایک شعر میں سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں کیا، میں نے کیا، اور اس پر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا، وہ اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ابھی دریا میں، تو انہوں نے مجھے کہو اللہ ہے یکتا ہے بالکل بے نیاز اللہ، جنم پایا نہ جنتا ہے کوئی ہمسر نہیں۔ اور میں اکثر جب ترجمے سناتا ہوں مختلف سیمینار میں، یہ جو میرا خطاب ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے ترجمے کو آپ لفظی مانی اور محاورہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، لیکن دو بنیادی ہیں اس کے سارے وقت میں نے یہ شعر لکھا ہوا ہے نا، سہل شستہ اور لفظی معنویت کے قریب مستدار اس پر ہے اس نے شعریت اس کو نصیب۔ میں نے سورہ جو رحمان ہے اس کا پورا ترجمہ میں نے طارق کریم صاحب کو سنایا، طارق جمیل صاحب سنا ہے، اور محمود الحسن کا سب کچھ سنایا، اور بلکہ میں تقی عثمانی صاحب تک بھی ملا ہوں، البتہ انہوں نے مسودہ میرا دیکھا نہیں ہے، میرے پاس تھا نہیں، تو میں ان کو ملا ہوں، ان سے میں نے ڈسکس کیا ہے۔ مفتی منیب صاحب کو بھی ملے ہیں؟ نہیں، مفتی منیب صاحب کو تو میں نے مسودہ کیا تھا، اور بلکہ میں نے دونوں کی شعر بھی لکھے ہوئے ہیں اپنے اس کے۔ مفتی منیب صاحب نے کیا فرمایا؟ اچھا نہیں، میں آپ کو دونوں بتاتا ہوں، اس میں جو فرمایا نا تقی صاحب نے، تو اس کو میں لکھا کہ مہربانی کی تقی صاحب نے فرماتے ہوئے ترجمہ مردوں کرتے احتیاط چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر یہ جو منیر صاحب کا تھا وہ انہوں نے چونکہ پورا مسودہ میرا دیکھا تو وہ جگہ جگہ سے کہنے لگے جی یہاں آپ کا ترجمہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ امام وہ احمد رضا صاحب نے یہاں ایسے لکھا ہے، تو اس پر میں لکھا کہ چیدہ چیدہ دیکھ کر کہنے لگے مفتی منیب آپ کا بھی ہے صحیح پر ہیں رضا اچھے ادیب۔ میں نے سوچا کہ جو حضرت سے تقابل ہے میرا، مالک کونوں کا یہ فضل ہے مجھ پر۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو ان کا جو تصنیف ترجمہ شاعرانہ انداز سے جو انہوں نے کیا ہے، ان کو ناظرین کی نظر کرتا ہوں نوائے قرآن کے نام سے، اور یہ یقیناً اس خوبصورتی سے اس کی طباعت پبلیکیشن اور یہ جتنے معاملات ہوئے ہیں اتنے بڑے علماء کرام سے انہوں نے اس کے حوالے سے ان کو چیک کروایا اور یہ اس نتیجے پہ پہنچے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، پڑھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دیں۔ یقیناً یہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے جناب مفت۔ اب ہم اس کو اختتام کی طرف جاتے ہیں، آپ کی یہ پبلیکیشن کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے؟ لہذا اس حوالے سے بھی ناظرین کو یہ آپ کو مل سکتی ہے پنڈی صدر میں بک سینٹر سے، جی، اسلام آباد میں فیصل مسجد کے ساتھ جو بک شاپ ہے جی وہاں سے، اور پھر باغ میں آپ کو یہ مجاہد بک ڈپو سے، راولہ کوٹ میں آپ کو ڈان بک ڈپو سے، اور مظفر آباد میں آپ کو بک مسلم بک بینک سے، یہ مختلف جگہ ہیں جہاں پر ابھی تک یہ موجود ہے۔ آپ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، تو ناظرین ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا آپ پہ، انہوں نے جیسے ماشاءاللہ فرمایا ہے بھئی پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ولی کامل مفکر اسلام ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کیا اس معاملے میں لاسٹ پہ کہنا چاہیں گے کہ بھئی علماء مشائخ کا پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے ابھی کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقوں میں مت پڑو، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو؟ تو ہمیں اس وقت موجودہ حالات میں جو پاکستان میں طبقاتی سسٹم ہے، ان سب چیزوں کے خاتمے کے لیے علماء مشائخ کو ایک ہو کر پاکستان کی خوشحالی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، غریب عوام کے حقوق کے لیے مل کر کوئی ایک راستہ بنانا چاہیے کہ ہم ان مشکلات سے نکل سکیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میں وہ بات کر رہا تھا پہلے حمید صاحب کے حوالے سے، میں نے جب ان کو سورہ رحمان کا ترجمہ سنایا اور انہوں نے بڑی تسلی سے سنا، ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور مجھے اکثر جو علماء ملے ہیں یا بڑے بڑے ادیب ملے ہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا اس کام کے لیے۔ اس میں یہ بات ان کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
اس کے ترجمے پر چونکہ وہ طارق صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور ان سے سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ ہو نہیں سکتی کبھی احسان کی جزا ہے مگر احسان ہی احسان کی. تو اصل میں جن لوگوں نے پاکستان بنا کے ہم پر احسان کیا تھا ہم اس کی جزا دینے میں ناکام ہیں. ہم ادھر ادھر رہ گئے ہیں اور ہم لوگوں کے پنجے میں ہیں, سزا کے طور پہ بھٹک رہے ہیں. نہیں اب وہ یوں کے پنجے میں ہیں. دیکھیں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آدمی محسوس کرتا ہے اور وہ تفصیل سے نہیں کہہ سکتا چونکہ یہ وقت تھوڑا ہمارے پاس, لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم اپنا وہ ایجنڈا جو احسان والا تھا, ہر جزا الاحسان الا الاحسان, ہو نہیں سکتی کبھی احسان کی جزا ہے مگر احسان ہی جزا, ہم نے اس کے دوسرے حصے کو آج تک پڑھا ہے. اور ہم اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں نا تو یہ سارے میں ابھی یہ کہتا ہوں بلکہ میں یہ دعوت دیتا ہوں, آپ کے اسٹیج سے بھی دعوت دیتا ہوں کہ علماء کو دیکھیں. میں نے کئی جگہ کہا کہ اب میں ٹوپی پہنتا ہوں, آپ ٹوپی نہیں پہنتے, آپ ٹائی پہنتے ہیں, میں نہیں پہنتا. اور بلکہ اس میں ایسا بھی ہوا کہ ہمارے کالج میں ایک اسلامیات کے پروفیسر ابھی بلکہ پنجاب گورنمنٹ یونیورسٹی پنجاب میں جو اسلامیات کا صدر شعبہ تھا وہ کلین شپ. تو میں نے اپنے کالج کے اس اپنے ساتھی پروفیسر کو کہا, ان کا نام بھی چلو لے لیتے ہیں, عبدالحق خاک صاحب ان کا نام ہے اور وہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ انگلش پڑھائیں اور میں اسلامیات پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ اسلامیات پڑھائیں گے لیکن میری ایشو لگا. تو ہم پھر آگا تو اس میں وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی ایجنڈے کو پیسے پوچھا بالکل, اور ساری بداری ساری چیز جو بھی ہے. دیکھیں ہمارا زکوٰۃ کا نظام ہے, اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کریں تو یہ کوئی مانگنے والا ایجنڈ آپ کو نہیں ملے گا, یہ کوئی قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے, قرضے مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ میرا کویسچن ہے اس تناظر میں بھی ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا, بڑے واضح احکامات ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے, اور غیر مسلم وہ سرچ کر کے تمام معاملات کو کوشش کر رہے ہیں, وہ کامیاب ہے, اور ہم مسلمان ہو کر قرآن کو نہیں پڑھ رہے, سمجھ نہیں رہے, جس کی وجہ سے ہماری ناکامی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس کا میرا ترجمہ سنیں, کسی بھی طور ہو نہیں سکتا کسی بھی طور نیکی پاؤ تم, ہو نہیں سکتا کسی بھی طور نیکی پاؤ تم, اپنی پیاری چیز جب تک خرچ نہ کراؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اب ہم اپنی پیاری چیزیں اسلام کے نام پر نہیں خرچ کر رہے تو پھر اس کا کیا نہیں. ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اسی پر اجازت دیجیے, اللہ حافظ.